बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर ऑफ लाइफ। सो आई होप कि आप लोग अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे और आपके रोज़े भी अच्छे गुजर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो का आगाज़ एक हदीस से करूँगी और आगे आपको बताऊँगी कि इस हदीस को बताने का क्या मकसद था मेरा। तो सही बुखारी की हदीस है कि मुसलमानों ने पूछा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कौन सा इस्लाम है जो सबसे अफजल है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसके मानने वाले मुसलमान जो हैं उसकी ज़ुबान और उसके हाथों से महफूज हों, ऐसा इस्लाम और ऐसे इस्लाम के जो मानने वाले हैं वो अफजल हैं। तो आज के दौर में अगर हम ये सारी सिचुएशन जो एशिया में चल रही है, ईरान के ऊपर जो इसराइल है और अमेरिका वो ज़बरदस्ती जंग मुसल्लत कर रहा, और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है, तो आपको इस हदीस से जब हम ये सुनते हैं तो हमें फ़ौरन क्लिक करता है कि आज के दौर में मुसलमान ये भूल चुका है कि हमारा मुसलमान भाई जो है वो हमारा भाई है, चाहे वो किसी और मुल्क का हो या जहाँ का भी हो। अगर वो कलमा गो है तो वो हमारा जो है वो भाई है। और इस चीज़ को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद किया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जंग करे। तो आप ये देख लें कि जो काफ़र हैं उनकी चालें कामयाब हो गई हैं। अफ़गानिस्तान इंडिया के पीछे लगा हुआ है। ईरान भी पहले भारत को अच्छा समझता था, लेकिन अब उनकी आंखें खुल चुकी हैं और ईरान के लिए जो हमला करने के लिए जगह दे रहा है वो कौन है? उसके हमसाए मुस्लिम ममालिक जैसे सऊदीया हो गया, कतर, बहरीन, कुवैत में उनका सबसे बड़ा बहरी अड्डा है जिसकी मालियत पता नहीं कितने अरबों डॉलर में है। और आप खुद देखें कि दुबई है, तो आप खुद देखें कि क्या ये अरब जिन पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उस जगह पे आए और तालीमात दी और उनको जहालत से निकाल के एक अच्छा इंसान बनाया, दीन इस्लाम पे चलाया। आज क्या वो अरब इस लायक रह गए हैं कि वो दीन इस्लाम पे चल रहे हैं? सिर्फ यहाँ तक कि पहले वहाँ पे पर्दे का बहुत हुक्म था कि कोई औरत बग़ैर पर्दे के बाहर नहीं निकल सकती, वो भी ख़त्म हो गया। और अपने मुसलमान चाहे कोई शिया हो या हनफी हो या जिस भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, अगर वो कलमा गो है तो क्या हमें उससे लड़ना चाहिए? लेकिन ये जो अपने मफादात के लिए काफ़रों के साथ मिले हुए हैं और धोखा का समान ये दुनिया है और ये काफ़र खुद तो उसमें डूबे हुए हैं, हम मुसलमानों को भी उसमें डुबो चुके हैं। और मुसलमान जो हैं वो इनके पीछे लग चुके हैं। और शायद ये सब आखिरी ज़माने की निशानियाँ कि आहिस्ता आहिस्ता हम लोग उस तरफ को जा रहे हैं जो जिस चीज़ की पेशीन गोई हमारी किताब में है और हमारे नबी पाक ने जो अपनी अहादीस के ज़रिए हम तक क़यामत की निशानियाँ पहुँचाई हैं वो सब पूरी होती नज़र आ रही हैं। हम मुसलमानों में ईमानदारी नहीं रह गई। हमें अपने मज़हब से क्या चाहत होनी है? हमने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी बेईमानियाँ शामिल कर ली हैं कि अब हमें कुछ नज़र ही नहीं आता सिवाय पैसे के और चंद मुनाफाखोरी चंद पैसों की करने के अलावा। अब आप देखें कि रमज़ान शरीफ चल रहा है और इतनी बेईमानी हो रही है, जबकि
گورنمنٹ نے اپنی جو ٹرالیز ہیں وہ دی ہیں ان کو پھل وغیرہ دینے کے لیے، اور روز کے روز نئی لسٹ آتی ہے جس کے اوپر پھل جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ لیکن جب میں جاتی ہوں پھل لینے تو وہاں پہ جو ہے وہ اپنی قیمت بتا رہتے ہیں، تو جب میں ان سے پوچھتی ہوں کہ بھائی یہ تو آپ اس ریٹ پہ نہیں دے رہے جو لسٹ میں ہے، آپ تو زیادہ دے رہے ہیں، تو وہ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ ہم تو اسی ریٹ پہ دیں گے۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کیا حکومت کی ان لسٹ پہ آپ کو کوئی نہیں ہے، مطلب عمل آپ نہیں کر رہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اتنے میں وارے میں نہیں آ رہا، یا ہمیں مناسب نہیں ہے اتنا دینا، تو ہم اسی پہ دیں گے۔ تو دا کوشچن از دیٹ کہ اگر آپ کو مناسب نہیں لگ رہا تو آپ یا تو حکومت سے بات کریں، یا حکومت جو ہے وہ ان کو وہ ریٹ دے جو مناسب ہے، آخر انہوں نے کچھ سوچ کے یہ ریٹ دیا ہوگا۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ ہماری قوم کا جو چھوٹے سے چھوٹا ریڑھی والا بھی ہے نا، وہ بھی بے ایمان ہو چکا ہے، وہ اپنی چند پیسوں کی منافع خوری کے لیے بے ایمانی کر رہا ہے، اور کس کے سر پہ کر رہا ہے؟ جو انتظامیہ ان کے سر پہ جو روز ان کو دیکھتی ہے آگے، ان کو وہ رشوت کھلا دیتے ہیں، ان کا جو ہے وہ ٹیکس منتھلی لگایا ہوا ہے ان کو۔ مجھے سننے میں آیا یہ چیز، کسی اور پھل والے نے بتایا کہ ان کو یہ ٹیکس دیتے ہیں، جو ان کو چیک کرنے آتے ہیں نا ان کو یہ رشوت لگا دیتے ہیں، اس کے بعد یہ اپنی مرضی کا ریٹ دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کیا کرے گی جب وہ اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام مریم نواز صاحبہ نے کیے ہیں، بہت اچھی چیزوں کو، سسٹم کو، پنجاب کو ایک نئے پیک پہ پہنچایا انہوں نے، اور نظر بھی آ رہا کہ انہوں نے کچھ کیا ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے تو رولز اور لا امپلیمنٹ کیا ہے، لیکن جب نیچے والے طبقے میں وہ چیز فالو نہیں کی جا رہی، لا اور رولز کو فالو نہیں کیا جا رہا، تو کہاں تک خالی گورنمنٹ اس چیز کو امپلیمنٹ کرے گی، یا ہم جیسے لوگ کہاں تک فائٹ کریں گے ایسے لوگوں کے خلاف جو یہ سب کچھ کرتے ہیں بے ایمانیاں۔ آپ کو بینگ اے مسلم یہ چیز پتہ ہوگی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ناپ تول کی کمی پیشی کرتی تھی، چیز جب بیچتے تھے تو اس میں ناپ تول کی کمی کرتے تھے اور بے ایمانی کرتے تھے، تو ان کے اوپر عذاب آ گیا اور ان کی قوم جو ہے وہ صفاستی سے مٹ گئی۔ تو یہ سب مثالیں دوسری قوموں کی کیوں ہمیں ہمارے نبی پاک کو قرآن میں سب کچھ یہ دیا گیا تاکہ ہم لوگ اس سے سبق حاصل کریں، لیکن ہم لوگوں کا سبق زیرو ہے۔ یہاں تک کہ جو عرب ملک ہیں جن کے اوپر جن کی زبان ہی عربی ہے، جو قرآن کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ہم لوگ تو خود سے کوشش کریں گے، اردو ترجمہ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ لگتا ہے، لیکن ہمارا جو عام ہے بزرگ وہ زیادہ تر نہیں قرآن پڑھے ہوئے، عربی سے ہی پڑھے ہوئے ہیں، ترجمہ وغیرہ اتنا کوئی نہیں خاص جانتا۔ تو جن کی لینگویج ہے عربی، جو کہ سمجھ سکتے ہیں پڑھتے ہی کہ یہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا، جب وہ ہی اس چیز کو فالو نہیں کر رہے، وہ کافروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کافروں کو اپنا دوست بنا رہے ہیں اور مسلمان کو مار رہے ہیں ان کے پیچھے لگ کے صرف کہ ہمارا ملک بچ جائے، تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بچنا کسی نے بھی نہیں ہے، سب کی باری آنی ہے۔ اگر یہی سب کچھ چلتا رہا نا اور مسلمان اکٹھے نہ ہوئے سب ممالک، تو یہ جو اسرائیل اور امریکہ یہ ہم سب کو کھا جائیں گے، اور پھر اللہ کی ذات ہی کوئی قوم پیدا کرے گی جو ان کو ہلاک کرے گی اور ان کو اپنے انجام پہ پہنچائے گی، جو حضرت امام مہدی کے ساتھ ملے گا لشکر، وہ پتہ نہیں کون سا ہوگا۔ اشارہ تو ہمارے اسی جگہ کا ہے، لیکن دیکھیں اب کیا بنتا ہے، لیکن حالات اور واقعہ جو ہیں وہ ہمیں آخری زمانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔
روز بچوں کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے بچوں کا فیوچر خراب ہو رہا ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں، پوری دنیا میں ایک عجیب سا کوحرام مچا ہوا ہے۔ تو اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں، یہ زمانہ آخری ہے، اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ آخرت کو ہی دیکھنا ہے۔ تو اپنے آپ کو کیوں نہیں ہم لوگ سدھارتے، ہم لوگ پھر بھی اس دنیا کی چاقو چوبند کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے۔ تو اپنے آپ کو قرآن کا ترجمہ پلیز پڑھیں، احادیث ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے، آپ کا شعور کا جو خلیے ہیں نا وہ اوپن ہو کہ اسلام میں، قرآن میں ہمیں کیا چیز بتائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرنے والا اللہ کی ذات سے بنائے، اور آخرت سے ڈرنے کا جو ہے وہ توفیق دے۔ میں اکثر کچن میں کام کرتی ہوں، تو کھانا بناتے وقت جیسے ایک دم سے آپ کو کوئی چیز گرم لگ جاتی ہے، دیچکی وغیرہ یا توا وغیرہ، تو ایک دم سے آپ تل ملا اٹھتے ہیں، تو اس ٹائم میں صرف ایک بات سوچتی ہوں کہ جب اللہ کی ذات ہمیں دوزخ میں خدا نخواستہ ڈال دے، تو ہم یہ دنیا کی آگ کی ذرا سی چنگاری بھی برداشت نہیں کر پاتے، ہم تڑپ اٹھتے ہیں۔ تو اس ٹائم ہمارا کیا حال ہوگا؟ اگر ہم روز اپنی آخرت اور جہنم کی آگ کو ہی تصور میں رکھیں اور اس کو یاد کرتے ہیں اپنی موت کو، تو ہم لوگ شاید ان بے ایمانیوں سے، ان دغا بازیوں سے بچ جائیں۔ میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گی، پلیز اسلام کو فالو کریں، قرآن کو فالو کریں، اپنی آخرت سنواریں۔ اس دنیا نے ختم ہو جانا، کھانا تو ہم نے 2 ٹائم کی روٹی ہے نا، وہ تو ہمیں اللہ کی ذات دے رہی ہے، تو پھر ہم لوگ کیوں اتنی لالچ کرتے ہیں، اتنا چیزوں کی ہوس کیوں ہے ہمیں، جب یہ چیزیں ختم ہی ہو جانی ہیں۔ کپڑا پہنا اس کی کیا ڈیمانڈ رہتی ہے، کھانا پیٹ میں چلا گیا اس کی کیا وقت رہ گئی۔ تو ہمارے جو اعمال ہیں اور اچھے اخلاق ہیں وہ ہمارے ساتھ جائیں گے۔ تو اپنے مسلمان بھائی کا خیال کریں۔ رمضان کا میں روزے رکھنے کا مقصد خالی بھوکا رہنا نہیں ہے، اپنے مسلمان بھائی کو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے پاک رکھیں، مطلب ان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ جو کہ باہر یہ دیکھ لیں، غریب انسان کا، صرف پاکستان ایسا ملک ہوگا جہاں پہ احساس نہیں کیا جا رہا کہ غریب بندہ کہاں سے کھائے۔ یہ پھل فروش، سبزی فروش یہ چیز سوچ ہی نہیں رہے۔ اگر ان پہ لا امپلیمنٹ ہو بھی رہا ہے تو یہ زبردستی ایسے ڈھیٹ ہیں کہ یہ اپنے اوپر امپلیمنٹ کر ہی نہیں رہے، کوئی نہ کوئی ذریعہ نکال لیتے ہیں اپنی بےایمانی کو بےایمانی کرنے کا۔ سو آئی ہوپ کہ کسی ایک کا بھی دل جو ہے وہ پگھل جائے میری باتوں سے، اور شاید وہ اپنے آپ کو راہ راست پہ لے جائے۔ تو آئی ہوپ یو لائک مائی ویڈیو، اور پاکستان کے لیے دعا کریں، اپنے ایران جو مسلمان بھائی ہے اس کے لیے کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔